अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्दो सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का कुछ ख़ास अमल आपको दूंगा। जैसे कि आपका मेरा तारुफ़ एक एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट का भी है, एक जेम थेरेपिस्ट का भी। तो मैंने इससे पहले भी कुछ थोड़ा सा सिलसिला बढ़ाया, कुछ ज़हन को आमादा किया, इसमें आज़म के बारे में हमने बात भी की और कई एक लाइव सेशंस में हमने इसमें आज़म बताए भी। स्पेशली इसलिए बताए, इसमें आज़म एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बात है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद जो है वो मौजूद है। मैं इसके ऊपर 2-3 वीडियोज़ ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए उस तमहीद में नहीं जाऊँगा। छोटी सी बात करूँगा कि इसमें आज़म के बारे में फरमुदात बहुत वाज़े और बड़े ताकीद के लिहाज से हैं कि जब तुम बड़ी किसी मुश्किल में फंस जाओ तो परवरदिगार को उसके इसमें आज़म से पुकारो। इसी तरह कलाम पाक में जहाँ पे जनाब आसिफ बिन बरखिया का ज़िक्र है, जहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त और का ज़िक्र है और उनकी हुकूमत का ज़िक्र है, वहीं पे जनाब आसिफ बिन बरखिया का ज़िक्र है और वहीं पे ये चीज़ है कि उन्हें इसमें आज़म का पता था और वो थोड़ा सा इल्म जानते थे। अब वो जो थोड़ा सा वहाँ पे कहा गया, उसकी बदौलत वो पलक झपकने में मलका का जो है वो तख्त जो है वो पेश कर चुके थे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में। जो काम जिन्नात नहीं कर सकते थे वो जनाब आसिफ बिन बरखिया ने पलक झपकने में करके दिखाया और उसकी वजह ये थी कि इसमें आज़म का पता था। यहाँ पे भी जो है कुछ बड़ी ही मोतबर रिवायात में जनाब सरकार दो आलम से और जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से एक रिवायत मौजूद है जिसको आगे चल के छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने भी जो है वो कॉल को उसकी को नकल किया। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम एक ऐसी हस्ती हैं जो कि जिसको हम कहेंगे कि नॉन डिस्प्यूटेड है। हमारे जितने भी फ़िक़्ह के मामलात हैं उसमें तरवीज जो है सरकार दो आलम के बाद वो सबसे ज़्यादा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाई। फ़िक़्ह जाफ़रिया में हो, फ़िक़्ह अहले सुन्नत में हो, जितने भी यहाँ पे फ़िक़्ह मौजूद हैं उसकी बेस आपको वहीं से मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे ये गुफ्तगू मतलब नहीं थी। यहाँ पे एक रिवायत है, इन आयात को कहते हैं आयात इसमें आज़म। ये दो चीज़ें हैं, एक चीज़ आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, एक फिर मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आज जिस चीज़ को आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ इसको सूरह हदीद की आयत नंबर 1 से 6 तक है। इन को जो है वो आयात इसमें आज़म भी कहा जाता है। और इसी वीडियो में मैंने कोशिश की, क्योंकि पिछले जो मैंने कश्फ कमर की वीडियो की थी उसमें बहुत सारे लोगों का था कि जी अगर हमें अरबी लिखी हुई मिल जाए स्क्रीन पे तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। तो इस बार आपके लिए स्पेशली मैं शुक्रगुज़ार हूँ कारी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का, मेरी दरख्वास्त पे उन्होंने इन आयात को अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत करके बताया है और स्क्रीन पे आपको बाकायदा हम डिस्प्ले करके भी दिखा रहे हैं ये आयात, ताकि सबको पढ़ने में जो है वो आसानी रहे। तो अगर कहीं मुश्किल होगी तो ये वीडियो जो है आप दोबारा देख सकते हैं, आप इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इसको दोबारा प्ले करके देख सकते हैं, ताकि आराब की गलती जो है वो ना हो और क्लियर हर चीज़ जो है वो आ जाए। सबसे पहले बताता चलूँ, कुछ आदाब अमलियात भी होते हैं। हमें सबसे पहले उन अमलियात पे गौर करना, आदाब पे गौर करना है। और उससे भी पहले जो है मैं आपको खिदमत में पेश करूँ जनाब बरा बिन आज़िब, इनसे रिवायत है कि हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए और कहा, आका मौला मुझे वो दुआ तालीम फरमाइए जो परवरदिगार ने ख़ास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो तालीम फरमाई और उन्होंने आपको। तो आपने वो चीज़ जो है वो उनको बताई जनाबे बरा बिन आज़िब को कि अगर तुम चाहो कि परवरदिगार तुम्हारी तमाम जायज़ हाजात जो मुश्किल तरीन भी हों उसको पूरी फरमाए, तो फिर तुम्हें मैं दुआए इसमें आज़म बताता हूँ, यानी आयात इसमें आज़म बताता हूँ। इन आयात को सूरह हदीद की आयत नंबर 1 से 6 को जो है तुम ये पढ़ो और फिर बारगाह इलाही में जो है वो दुआ करो। तो
تمہیں یقیناً وہ تمام جو تمہاری جائز شرعی حاجات ہوں گی وہ پروردگار اپنی بارگاہ میں ان کو اجابت دے گا، قبولیت دے گا۔ یہاں پہ اس کو پڑھنے کے لیے کچھ خاص طریقہ کار بتایا گیا۔ اس میں یہ تھا کہ جب یہ آپ پوری پڑھیں تو جب آپ یہاں پہ ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ تو اس کو 70 مرتبہ جو ہے پڑھیے اور یہاں پہ اپنی حاجت طلب کیجئے پروردگار سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک خاص طریقہ ہے، اس طریقے سے پڑھیے گا تو یقیناً پروردگار کی مہربانی سے آپ اس پہ کامیاب ہوں گے، آپ اپنی اجابت کو لے سکیں گے۔ سب سے پہلے کچھ طریقہ کار ہیں کسی بھی عملیات کے شعبے میں جانے کے لیے، کسی بھی عمل کو بجا لانے کے لیے، یہ کچھ خاص طریقہ کار ہیں۔ ان کے ساتھ چلیں گے تو 2 کام ہوتے ہیں، ایک تو آپ رجت سے بچیں گے، دوسرا قبولیت ہوگی اور مقبول ہوں گے، یہ پروردگار کے بارگاہ میں یہ جو ہے مقبول ہوں گے اور آپ جلد اپنی جو ہے وہ گوہر مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ مجھے شاید اتنی اچھی لفاظی نہیں آتی جو حق ہے ان آیات کا اور اس کی برکات کا کہ میں آپ تک وہ ادا کر سکوں۔ صرف میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں، صدقہ دیجئے، پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ دیجئے، حسب مقدور صدقہ دیجئے، جو بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں، جتنی بھی استطاعت ہے، سب سے پہلے صدقہ دیجئے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجات بجا لائیے، عدیہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ پیش کیجئے اور پروردگار سے، سرکار دو عالم اور آئمہ کے توسل سے آپ دعا مانگیے کہ جو یہ اب حاجت آپ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ عطا کی جائے۔ تھوڑی سی نیاز دلوائیے اور بخور کا اہتمام کیجئے پاس میں۔ بخور کیا ہے؟ بخور لفظ بخارات سے ہے، تو اپنے پاس خوشبو کا اہتمام کیجئے۔ ایسے تمام افراد جن کو کہ یہ پرابلم نہیں ہے کہ اگربتی، وہ اگربتی سلگا لیں، جن کو اگربتی کے دھوئیں سے کوئی الرجی ہے، کیونکہ اس طرح کے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں، تو آپ لوگ کوئی بھی عطر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پاک صاف لباس پہنیے اور کوئی عطر جو ہے وہ لگائیے، صدقہ دیجئے، نیاز دیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے اور پھر یہ عمل جو ہے بجا لائیے۔ اب یہاں پہ بات یہاں پہ آتی ہے جی کتنی بار پڑھیں؟ اکثر لوگوں نے یہ سوال کیا کتنی بار پڑھیں؟ دیکھیں، ایک بار صرف جو ہے نا پڑھیے، 6 یہ، لیکن جب آپ نے وَإِلَى اللَّهِ تک پہنچنا ہے تو اس کو 70 مرتبہ اس کی تکرار کر کے پھر جو ہے یہ 6 آیات کو مکمل کیجیے۔ مختصر سا عمل ہے مگر بہت ہی جامع عمل ہے کیونکہ اس کی اسناد بہت جی اعلیٰ ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز ہے، میں نے اکثر دیکھا کہ لوگ پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں جی ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا، رزلٹ نہیں آیا۔ اچھا، رزلٹ کیوں نہیں آتا؟ 2 وجوہات کی وجہ سے۔ آپ کا ارتکاز نہیں ہوتا، سب سے پہلے آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ آپ کی توجہ، آپ کی ارتکاز جو ہے یہ آپ کی عمل کی کامیابی کا ضامن ہے۔ دوسرا، ہمیشہ جائز حاجات جو ہے وہ طلب کیجیے، پروردگار کے جو ارشاد باری تعالیٰ ہیں ان کو مد نظر رکھیے ہمیشہ، اور اپنے ماحول کو جو ہے وہ خلوت میں کیجیے، آپ جہاں پہ خاموشی ہو یا آپ کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ نہ ہوتی ہو۔ کئی لوگوں نے اپنی نماز کا ایک کمرہ الگ بنایا ہوا ہے، وہ بہت اچھی جگہ ہے، اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس وقت جب آپ کے جو اہل خانہ ہے وہ خاموشی اختیار کریں، دوسرے کمرے میں چلے جائیں، یا کم از کم دیکھیں چھوٹے بڑے گھر کی بات نہیں ہے، کم از کم خلوت ہو، خاموشی ہو، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں تاکہ آپ کی توجہ، آپ کی ارتکاز جو ہے وہ چلتا رہے۔ اس سورہ حدید کی آغاز میں ہی تھوڑی سی اس کے بارے میں تشریح کروں گا۔ پروردگار کی جو ہے پاکیزگی بیان کرتے ہوئے بیان کی گئی ہے اور کہا گیا کہ وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور زبردست حکمت والا ہے، یعنی وہ اس کی موجودگی ہر جگہ ہے، پروردگار ہر جگہ موجود ہے، اور اس پہ ہم تمام مسلمانوں کا جو ہے اس پہ پختہ یقین میں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، بلا شبہ وہ حاکم اعلیٰ ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کے بعد ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ جس ماحول میں ہم چل رہے ہیں اس میں بہت زبردست ہے، حفظ و امان کے لیے وہی مالک ہے۔ اگر آپ کو پروردگار اپنی امان میں لیتا ہے تو پھر کون ہے جو آپ کا کچھ بگاڑ سکے؟ کوئی وائرس، کوئی دنیا کی طاقت ایسی چیز نہیں
جو آپ کا کچھ بگاڑ سکے. سو اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا. اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی قدرت والا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. وہی سب سے پہلا اور سب سے پچھلا، یعنی وہ جب کچھ نہیں تھا تب وہ مالک تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ مالک ہوگا. ہر چیز سے بالا ہے، اور وہی ظاہر ہے اور وہی پوشیدہ ہے، باطن بھی وہی ہے. یعنی ہر چیز میں وہ آشکارا بھی وہی ہے، اور ہر چیز کے پیچھے جو حکمت ہے وہ بھی اسی کی ہے. ہر چیز کے ظاہر اور باطن میں آپ کو پروردگار کی ذات اور اس کی قدرت کاملہ نظر آئے گی. اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، بکل شیء علیم، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور پھر وہ عرش پر قائم ہوا. وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں اوپر چڑھتی ہے. اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے. ان آیات کے ترجمے سے ہر چیز واضح ہے. پروردگار کہتا ہے کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے، جتنی کھیتی ہے، جتنے بارش کے قطرے ہیں، پروردگار کے حکم سے ہیں، اور فرشتے اس کی شمار رکھتے ہیں، کتنے تری پہ گرے، کتنے خشکی پہ گرے، کہاں پہ گرانے ہیں، کہاں پہ نہیں گرانے. وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور جو چیز اس میں سے کھیتیاں نکلتی ہیں، ہر چیز وہ جانتا ہے پروردگار. اور جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، قضاء اور قدر اس پروردگار کے ہاتھ میں ہے. اور جو اس میں سے نکلتی ہے وہ بھی، جو آسمانوں سے اترتی ہے، ہر چیز پہ پروردگار جو ہے قادر ہے. آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کے لیے ہے، اور سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یعنی ہر چیز پہ حاکم اعلیٰ جو ہے پروردگار ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہے. یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، سب آپ نے پہلے سنی ہوئی ہے. لیکن یہ ترجمہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس میں ہے کیا. اور یقیناً جب بھی کوئی عمل کریں، جب بھی کوئی بھی عمل کریں، تو سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں، تاکہ آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. اور رات کو دل میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یہ ایک استعارہ ہے کہ آپ کو جو ہے غموں سے نکالتا بھی وہی ہے، اور کسی وقت امتحان میں ڈالنے کے لیے غم دیتا بھی ہے پروردگار. کئی بار وہ پروردگار کا ایسے حکمات ہیں، ہم نے کئی سنے فرمانے سرکار دو عالم کی زبان اقدس سے، کہ کئی بار انسان کو بیماری میں مبتلا کر کے اس کو گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے، مصفح کیا جاتا ہے، مشکلات دے کے اس کو آزمایا جاتا ہے تاکہ اس کے درجات بلند کیے جائیں. جیسے یہ وقت ہے، اس میں ایمان کی پختگی ثابت ہوگی، یقین ہوگا، وہ آگے جائے گا جو اس امتحان میں پاس ہوگا. کئی لوگ، میں اگلا جملہ میں کہنا نہیں چاہتا، اور وہ جو ہے وہ ذات علیم ہے، بھیدوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو بھی وہ پروردگار جاننے والا ہے. تو جب وہ چاہتا ہے آشکارا کر دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے اس کی پردہ پوشی کر دیتا ہے. یہ تمام آیات 6 کی 6 آیات بہت زبردست ہیں. اور یقیناً میں آپ کو ایک بار پھر کہوں گا کہ جب یہاں پہ آئیں اور سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب اس کی طرف، تو آپ کی جو دعا ہے وہ یقیناً پروردگار کی بارگاہ میں جائے گی. لیکن سرکار دو عالم اور محمد و آل محمد کے توسل سے مانگیے. ان کے توسل سے مانگی ہوئی دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی. اس ویڈیو کو، جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، اب پھر کہوں گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ سب لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. میں نے آپ تک پہنچائی، مجھے اس کا ریوارڈ ملنا ہے، یہ جہاں جہاں جائے گی مجھے اس کا ملنا ہے. لیکن اگر آپ صرف اس کو فارورڈ کریں گے تو یقیناً اس کا ریوارڈ آپ کو بھی ملے گا. پروردگار آپ کا حامی و ناصر ہو. اور میری دعا ہے کہ آپ میں سے جو بھی یہ عمل کرے، پروردگار اس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. میں صرف دعا کی بات ہے، یہاں پہ جو ہے وہ حضرت علیہ السلام جو فرما رہے ہیں سرکار دو عالم کے ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق،
جو پروردگار نے ان کو بتایا اور سرکار دو عالم نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کو فرمایا، اس کے مطابق تمام جائز شرعی حاجات کے لیے یہ مجرب ترین راہ ہے۔ چینل پہ اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل بٹن ضرور پش کیجئے گا، اور کسی بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے کومنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنا کومنٹس دینا نہ بھولیے گا، مجھے پتہ چلے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ یہ تو میری ایک تھاٹ تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے، مزید کام کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کی ضرورت کے مطابق۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور۔